अस्सलाम वालेकुम। सीरत नबी की पिछली वीडियो में हमने जान लिया था कि ग़ज़वा बदर होने की रीज़न क्या थी। आज हम ग़ज़वा बदर के टॉपिक पे बात करेंगे और हम जानेंगे कि ग़ज़वा बदर में क्या क्या हुआ था, किस तरह से तैयारियां की गई थी और किस तरह से जो है वो मुसलमानों ने इसमें जोश व बलबला दिखाया था। कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साथ ही मदीना पर हमला की तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबी को ख़त के ज़रिए बोल दिया था कि या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने से निकाल दो या कत्ल कर दो, या फिर हम खुद आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही तुम्हारा फैसला भी किए देते हैं। इसके अलावा कुरैश छोटी छोटी टोलियों की सूरत में भी मदीना के अतराफ़ का चक्कर लगाते रहते थे और कर्ज फहरी का मदीना की चरागाह पर हमला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। किसी भी जंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है जंग का बंदोबस्त होना, और इसी वजह से जंगी अखराजात को पूरा करने के लिए कुरैश ने एक बहुत बड़ा तजारती काफ़िला अबू सुफियान की सरपरस्ती में शाम की तरफ तिजारत के लिए भेजा। इस तजारती काफ़िले में तमाम रुसाए मक्का ने अपना अपना बहुत ज़्यादा कसीर सरमाया इस नीयत से लगाया कि इसके मुनाफे को हम मुसलमानों के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करेंगे। और तजारती काफ़िले में सामान तिजारत की फरावानी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ सामान तिजारत की हिफाजत के लिए 40 मुहाफिज साथ थे, और वो औरतें जो कारोबार तिजारत में बहुत कम हिस्सा लेती थी, इनका भी एक एक नुमाइंदा काफ़िले के हमरा था। ये काफ़िला 1000 ऊँटों पर मुश्तमिल था, जिनमें तकरीबन 50,000 दिनार का सामान लदा हुआ था। अबू सुफियान को मुल्क शाम ही में उम्र बिन ग़ज़रमी के कत्ल का पता चल गया था। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको याद होगा पढ़ा था कि उम्र बिन हज़रमी के कत्ल की वजह से ही ग़ज़वा बदर पेश आया था। ये वही हैं, चुनांचे वो भी वापसी के सफ़र में बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए थे। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तजारती काफ़िले की वापसी की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा करके फरमाया कि कुरैश का एक बहुत बड़ा तजारती काफ़िला शाम से वापस आ रहा है। इस तजारती काफ़िले पर कुरैश का कसीर सरमाया लगा हुआ है, इसलिए इस काफ़िले की तरफ निकलो, शायद अल्लाह तबारक व तआला इसमें तुम्हें कुछ माले गनीमत दे दे। इधर अबू सुफियान इस काफ़िले की सलामती के बारे में बड़ा फ़िक्रमंद था। उसे रास्ते में जो भी आदमी मिलता उससे मुसलमानों के बारे में पूछता। उसे डर था कि कहीं मुसलमान इस काफ़िले पर हमला आवर ना हो जाएं। आखिर उसे एक सवार ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस काफ़िले के लिए निकलने की दावत दी है। इस पर अबू सुफियान बहुत घबराया। फिर उसने जमजम बिन उम्र को तेजी से रुसाए मक्का की तरफ भेजा कि मुसलमान इस काफ़िले को रोकने वाले हैं। जमजम बिन उम्र के मक्का पहुंचने से 3 दिन कबल एक वाक़या पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी आतिका ने अपने भाई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि अभी उस वक्त हालत कुफ्र में थे, उनसे कहा कि रात को मैंने अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, जिसकी वजह से मैं बड़ी खौफजदा हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि एक ऊँट सवार वादी अलबता में नमूदार हुआ और नहायत ही बुलंद और गरजदार आवाज में बोला कि ए गद्दारो, अपनी जगह से बिछड़ने के लिए 3 दिन के अंदर जंग के लिए पहुंचो। दूसरी मर्तबा वो सवार हरम काबा में नमूदार हुआ और यही अल्फाज दोहराए। तीसरी मर्तबा ये सवार एक और जगह नमूदार हुआ और यही अल्फाज दोहराए। चौथी मर्तबा ये सवार फिर दिखाई दिया और उसने एक चट्टान उठाई और उसे एक तरफ लड़का दिया। फिर ये चट्टान एक पहाड़ के दामन में पहुंची और टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर ये टुकड़े मक्का के तमाम घरों में गिरे और कोई एक घर भी ऐसा ना रहा जिसमें ये टुकड़े ना गिरे हों। चुनांचे इस ख्वाब की वजह से मैं बड़ी खौफजदा हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें दिलासा दिया और साथ ही ये भी कहा कि इस ख्वाब का किसी से जिक्र ना करें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख्वाब सुनकर अपने दोस्त वलीद बिन उतबा के पास गए और उससे इस ख्वाब का जिक्र किया। साथ ही तंबीह भी कर दी कि किसी से इसका जिक्र ना करे, मगर वलीद इस ख्वाब को राज में ना रख सका। नतीजे के तौर पर यह ख्वाब की बात पूरे मक्का में मशहूर हो गई। दूसरे दिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हस्बे आदत सुबह सवेरे तवाफ़ के लिए हरम पहुंचे तो वहां पर अबू जहल अपने दोस्तों के हमरा मौजूद था।
اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور نہایت ہی تنزیہ اور گستاخانہ انداز میں کہا کہ کیا تم مردوں میں ایک نبی کافی نہ تھا کہ اب عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا علمی کا اظہار کیا تو جواب میں اس نے آتکا کے خواب کا ذکر کر کے مزید طنز کیا۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ خاندان بنو ہاشم کی مستورات کو جب ابو جہل کی گستاخی کا پتہ چلا تو وہ تمام اکٹھی ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور انہیں سخت سست کہنے کے بعد کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدکار ابو جہل کو ترکی بترکی جواب کیوں نہ دیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نادم ہوئے اور غصے میں بولے کہ اگر اس نے آئندہ کوئی بیہودہ گفتگو کی تو میں اس کی خبر لوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دن بڑے کرب میں گزارے۔ تیسرے دن وہ غصے میں بھرے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت دبلا پتلا تیز مزاج تیز نظر اور تیز زبان والا ابو جہل خانہ کعبہ سے نکل رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے اور اس کو سلواتیں سنانے کو ہی تھے کہ اتنے میں زمزم بن عمر اس حالت میں ابو جہل کے پاس پہنچا کہ اس نے اونٹ کی ناک کاٹ رکھی تھی اور وہ الٹا پڑا ہوا تھا، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور وہ زور زور سے چلا رہا تھا، اے گروہ قریش، تمہارے سامان والے اونٹ، تمہارے سامان والے اونٹ، سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی گھات میں بیٹھے ہیں، ان سے اپنا سامان تجارت بچاؤ جو ابو سفیان لے کر گیا ہے۔ اس شور و غل میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کرنا بھول گئے۔ قریش نے بڑی سرعت سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ قریش مکہ بڑے غیظ و غضب کے عالم میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 300 سے زائد یعنی کہ 314 یا پھر 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں تقریباً 82 یا 83 مہاجر اور بقیہ کے انصار تھے۔ انصار میں تقریباً 61 قبیلہ اوس اور 170 قبیلہ خزرج میں سے تھے۔ مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ مدینہ کا انتظام اور امامت حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی۔ پھر مقام روحہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ مدینہ سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا معائنہ فرمایا تو 313 مرد تھے اور کچھ کم سن بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو واپس بھیجنا چاہا، ان میں سے بعض نے اصرار کیا کہ انہیں ساتھ ہی جانے دیں۔ اس طرح اسلامی لشکر کی تعداد 313 یا پھر 314 ہو گئی۔ لشکر کے پاس 2 گھوڑے تھے جن پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ کل 80 اونٹ تھے، چنانچہ ہر اونٹ پر 3 4 4 باری باری سوار ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک اونٹ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ سامان جنگ کے لیے چند تلواریں، چند نیزے اور چند ہی تیر کمان تھے۔ اکثر خالی ہاتھ تھے، کچھ لاٹھیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ مسلمان فاقہ زدہ، ناتواں اور ضعیف تھے۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہ تھا، کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہ تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی، یعنی مکمل ہتھیار کسی کے پاس بھی نہ تھے۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا مگر دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار اور لبریز تھا۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں تاریخ کا یہ انوکھا لشکر 12 رمضان 2 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوا۔ قریش مکہ نہایت ہی غیظ و غضب کے عالم میں یہ کہتے ہوئے مکہ سے روانہ ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بن حضرمی کے قافلے جیسا قافلہ ہے، اب انہیں پتہ چل جائے گا کیونکہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ ان لوگوں کی تعداد جنگ کی ابتدا میں 1300 تھی جو نہایت ہی شان و شوکت سے مکہ سے نکلے۔ ان میں قریش کے بڑے نامور روسا یعنی کہ ابو جہل اور عتبہ، شیبہ، ولید، حقلہ، عبیدہ، عاصی، حرس، نوفل، صائب وغیرہ شامل تھے۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ اب یہ 1300 کا لشکر تھا۔
700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ پورا لشکر مکمل ہتھیاروں سے لیس تھا۔ تمام لشکر ذرہ پوش تھے۔ گانے والیاں اور رجز پڑھنے والیاں اور رقاص عورتیں ہمراہ تھیں۔ یہ کیل کانٹے سے لیس لشکر تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب روانہ ہوا کہ انہیں راستے میں ابو سفیان کا پیغام موصول ہوا کہ میں قافلے کو باحفاظت نکال لایا ہوں، اس لیے آپ واپس چلے جاؤ۔ یہ پیغام ملتے ہی عسکری لشکر نے چاہا کہ واپس چلے، مگر ابو جہل نہ مانا۔ اخنس بن شریک نے بھی یہی مشورہ دیا، مگر ابو جہل نے انکار کیا۔ چنانچہ اخنس، جو کہ بنو زہرہ کا حلیف اور ان کا سردار بھی تھا، بنو زہرہ کے 300 آدمیوں کو ہمراہ لے کر مکہ کو واپس چلا گیا۔ اب لشکر کی تعداد 1000 رہ گئی۔ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، مگر ابو جہل نے نہایت ہی سختی سے انہیں روک دیا۔ قریش کو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی باسلامت پہنچنے کی خبر مل گئی تھی، تو واپسی کی بجائے ابو جہل نے مسلمانوں سے ٹکرانے کا اندیہ کیا۔ توجیم بن السلامت نے لشکر کے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے رئیسین قریش، رات کو میں نے خواب میں دیکھا ایک گھڑ سوار آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا۔ سوار نے اونچی آواز سے عتبہ، شیبہ، ابو الحکم بن حشام، ابو جہل، امیہ، ولید اور بے شمار سرداروں کے نام پکارتے ہوئے کہا کہ یہ سب مارے گئے۔ پھر اونٹ کے سینے میں ضرب لگا کر ہمارے لشکر کی طرف چھوڑ دیا۔ پھر کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جسے اس نے خون سے تر نہ کیا ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا لگاتے ہوئے کہا کہ لو اور سنو، خاندان ابو مطلب میں نعوذ باللہ ایک اور نبی پیدا ہو گیا ہے۔ جہیم کا تعلق خاندان ابو مطلب سے تھا۔ ابو جہل نے کسی کی نہ مانی اور لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم بدر تک جائیں گے، 3 دن وہاں قیام کریں گے، وہاں کھانا کھائیں گے اور رقص و سرور کی محفلیں سجائیں گے۔ اس طرح سرزمین حجاز میں ہمارے روب کی دھاگ بیٹھ جائے گی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام نامکمل لشکر کو لے کر برائے روحہ پہنچے۔ وہاں سے مکہ کا راستہ بائیں جانب چھوڑ کر داہنے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ نازیہ کے ایک گوشے سے وادی رہقان کو عبور کیا۔ اس کے بعد درہ صفرا سے گزرے اور وادی صفرا کے قریب پہنچ کر بسیس عمر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عدی بن ابی الزغیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے جاسوسی کے لیے روانہ کیا۔ راستے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے اور کفار مکہ کے لشکر کے بارے میں اطلاعات موصول ہو چکی تھی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا نہایت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا تو یقین ہوا کہ لشکر کفار سے یقینی ٹکراؤ ہوگا۔ حالات کی اچانک اور اس پرخطر تبدیلی پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ ہوگا۔ جنگ کا سن کر ایک گروہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 6 اور 5، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، سچی بات پہ تم سے جھگڑتے تھے اور بعد اس کے کہ وہ ظاہر ہو چکی گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح مند کرے گا، خواہ قافلہ ہو یا پھر قریش کا لشکر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں موافقت کی، مگر بعض کو یہ عذر ہوا کہ ہم تیاری سے نہیں چلے، نہ ہماری تعداد اتنی ہے اور نہ ہمارے پاس سامان اسلحہ ہے، اس لیے بہتر ہے قافلے کا پیچھا کیا جائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا ہے اور ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قافلے ہی کا تعاقب کیجیے اور لشکر قریش کو چھوڑ دیں۔ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی ناگوار گزری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاق و فرما برداری اور رضا جوئی جانصاری کا
اظہار کیا اور بڑی قوت اور استحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی بھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم ساتھ ہیں اور کبھی بھی آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے عہد کیے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بے حذر نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ اس پر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اور وہ جنگ پر نہیں گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں لشکر اسلام کے کمانڈر تھے۔ ان کا تعلق مہاجرین سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بار بار انصار کی طرف اٹھتی تھی۔ اس لشکر میں اکثریت انصاری مسلمانوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کمانڈر صحابہ کرام کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمانے کے بعد انہیں دعا دی اور پھر فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار انصار کی طرف دیکھنے اور دوبارہ یہ فرمانا مجھے مشورہ دو، اس سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ نمبر ایک کہ لشکر میں انصار کی اکثریت تھی، یعنی کہ وہ زیادہ تعداد میں تھے، اور نمبر دو کہ انصار سے جس بات پر بیعت لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب بیرونی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ عہد نہیں تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر کسی سے جنگ کریں گے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہم پورے صدق و یقین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول تو کفار سے مقابلے کے لیے جائے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں؟ یہ کفار بھی تو ہم جیسے ہیں، ان سے کیا ڈرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو پھر بھی ہم دریغ نہیں کریں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دو میں سے ایک کے مقابلے میں مدد کا فرمایا ہے۔ میں کفار کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے نام بنام مقتل کی نشاندہی بھی کر دی۔ جنگ میں یہ معجزہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ جس کافر کے قتل ہونے کی جگہ کا نشان بتایا تھا وہ عین اسی جگہ پہ قتل ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی تیزی سے آگے بڑھے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو چھوڑ کر بدر کے مقام پر پہنچے اور ایک جگہ پر قیام فرمایا۔ یہاں بنی سلمہ کا ایک شخص خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ قیام حکم الہی ہے یا اس میں رائے پیش کرنے کی اجازت ہے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک جنگی تدبیر ہے اور اس بارے میں رائے پیش کی جا سکتی ہے۔ اس پر حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ جنگی نقطہ نظر سے یہاں قیام مناسب نہیں، ہمیں بدر کے چشمے کے پاس خیمہ زن ہونا چاہیے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں تاکہ دوران جنگ ہمیں وافر مقدار میں پانی میسر ہو سکے اور دشمن کو پریشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اس پر عمل کیا گیا۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور اس مقام پر ہے جہاں شام سے مدینہ کا راستہ دشوار گزار گھاٹیوں میں سے گزرتا ہے۔ یہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی اس مقام سے واقف نہ ہو۔ جنگ بدر کے کئی اسباب تھے۔ قریش مکہ کے باپ دادوں کے دیوتاؤں کی تکذیب، قریش کی سازش، قریش کی مخالفت میں کعبہ خطرے میں ہونا اور تجارتی شاہراہوں کا عدم تحفظ وغیرہ۔
مگر اس غزوہ اور بعد میں جو بھی غزوات ہوئے ان تمام کی بنیادی وجہ عمر بن حضرمی کا قتل تھا، جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ عربوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی قبیلے کا کوئی آدمی کسی وجہ سے کسی کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو دونوں طرف سے خون کی ندیاں بہہ جاتی، جن میں سینکڑوں ہزاروں جانیں اس انتقام کی بھیڑ چڑھ جاتی۔ یہ انتقامی لڑائیاں نسل در نسل چلتی، مقتول کا نام اور قتل کرنے والے کا نام و قبیلہ لکھ کر لٹکا دیا جاتا اور ہر نسل کو بطور سبق یہ یاد دہانی کرائی جاتی کہ تم نے یہ انتقام لینا ہے۔ واحس اور بسوس کی لڑائیاں 40 سالوں پر محیط رہیں۔ اسی قبائلی انتقام سلسلے کی کڑیاں تھیں جن میں ہزاروں انسان انتقام کی بھیڑ چڑھے۔ حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے، واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھوں عمر بن حضرمی قتل ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے حلیف تھے، جبکہ مقتول عمر بن حضرمی عتبہ بن ربیعہ کا حلیف تھا، جو کہ تمام قریش کا سردار تھا۔ چنانچہ بدر اور بقیہ غزوات کا سلسلہ عربوں کی اسی انتقامی خصوصیت کی بنا پر تھا۔ کچھ کی رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور بدر کے مقام پر کفار سے جنگ کی نوبت آ گئی، لیکن کچھ اہل سیر کی رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کفار سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے اور کئی مسلمان کفار سے جنگ کے بارے میں متفکر تھے اور دل میں خوف رکھتے تھے کہ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو تجارتی قافلہ پر ہی حملہ مقصود تھا، یعنی کہ وہ تجارتی قافلے پر ہی حملہ کرنا چاہتے تھے۔ جب 2-4 منزل آگے بڑھے تو کفار کے لشکر کی آمد کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نئی صورتحال میں رائے طلب کی تھی۔ سورہ انفال کی آیات 5 اور 6 کی روشنی میں صورتحال کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف کی خبریں تھیں، یعنی قافلہ تجارت اور دوسرا لشکر کفار۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 300 سے زائد مہاجرین و انصار صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جوان مرد جو کہ دلیری اور شجاعت میں بذات خود ایک لشکر تھے ان کے ہمراہ نکلے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوقت مشاورت یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے 2 میں سے ایک کے مقابلے میں مدد کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت سے پہلے ہی دونوں خبریں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے سے معلوم تھا بدر کے مقام پر مارکہ حق و باطل قائم ہوگا۔ اس بات کی مزید تصدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدر کے ہیرو ہیں فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں جو پھل اور کھجور کھانے کو ملے وہ ہمارے مزاج کے نامواقف تھے، اس لیے ہم لوگ بیمار ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کو پوچھا کرتے تھے۔ جب ہمیں خبر ملی کہ کفار کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر بدر پر روانہ ہوئے تو یہ راز کھلا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا کیوں پوچھا کرتے تھے۔ قریش مکہ کا لشکر اخنس سردار بنو زہرہ کی واپسی کے باوجود 1000 جنگجوؤں پر مبنی تھا۔ یہ لشکر تمام سامان حرب سے لیس تھا، کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں موجود تھا۔ وہ کھانے کے لیے ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور یہ خرچ قریش مکہ کے روسا یعنی کہ امیر لوگ برداشت کر رہے تھے، وہاں کے سردار۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی اسلام کی نعمت سے محروم تھے، وہ زبردستی یا پھر مجبوری کی بنا پر لشکر کے ہمراہ تھے، ان کے ذمے بھی ایک دن کا کھانا کھلانا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہر جنگی کمانڈر کی طرح سب سے پہلے دشمن کے بارے میں معلومات اور ان کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے ایک جاسوس دستہ روانہ فرمایا۔ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بصیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کی غرض سے روانہ فرما چکے تھے، اب دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ یہ لوگ بدر کے ایک چشمے پر پہنچے تو وہاں 2 شخص لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو گرفتار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھ گچھ شروع کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم قریش کے ساتھی ہیں اور ان کے لیے پانی بھرنے آئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جواب کی سچائی پر شک ہوا، چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، تو انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارنے سے ہاتھ روک لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو تم نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کا سہارا لیا تو تم نے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح بتلایا تھا، یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ اچھا مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اس کے پیچھے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کی تعداد ٹوٹل کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں صحیح تعداد معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن 9 اونٹ اور دوسرے دن 10۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تم لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے قریب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے لشکر میں شامل جتنے بھی معزز لوگوں کے نام تھے وہ پوچھے۔ انہوں نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو البختری، نضر بن حارث وغیرہ کے نام بتائے۔ نام سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمے کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑاؤ کا حکم جاری فرمایا، اور پڑاؤ قائم کرنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کے پتوں اور لکڑیوں سے ایک چھپر تعمیر کر دیتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو کر لشکر کی قیادت فرمائیں، کیونکہ جنگ میں ہر قسم کی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ خدا نخواستہ فتح کی بجائے شکست ہو یا کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہمیں پہلے ہی سے انتظام کرنا چاہیے۔ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے چھپر کی تعمیر کر دی۔ یہ چھپر مرکز قیادت تھا۔ یہ میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا، جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز کی نگرانی اور حفاظت کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک مختصر سا دستہ بھی مختص فرما دیا۔ قریش مکہ دوسرے دن اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلوں سے اتر کر بدر کی طرف بڑھے اور سخت زمین کا انتخاب کر کے پڑاؤ ڈالا۔ قریش کے کچھ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے پانی کے حوض کی طرف بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو۔ چنانچہ جس کافی نے اس حوض سے پانی پیا وہ مارا گیا، سوائے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور بقیہ زندگی میں جب بھی کبھی کوئی قسم کھانا ہوتی تو کہتا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ قریش مکہ مقام بدر پر قیام پذیر ہوئے اور انہوں نے عمیر بن وہب حجمی کو مسلمانوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ عمیر بن وہب لشکر اسلام کے ارد گرد پھر کر واپس چلا گیا اور واپس جا کر اس نے مشرکین مکہ سے بیان کیا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد 310 یا کم و بیش ہے۔ لشکر میں صرف 2 شخص حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواروں میں سے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ نے جب مسلمانوں کی تعداد کا سنا تو نہایت ہی غرور سے کہا کہ ہمیں اتنے آدمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو جہل نے مخالفت کی اور کہا کہ ان سب کا خاتمہ کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جاتے انشاءاللہ یہ فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ فلاں کی قتل گاہ ہے۔ اس کے بعد وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی سکون سے رات بھر آرام کیا، جبکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سی دیر کے لیے
غنودگی طاری ہو گئی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چھپر سے باہر نکلے اور فرمایا کہ کفار کو شکست ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کو بارش نازل فرمائی جو کہ مشرکین پر موسلا دھار برسی، جس سے ان کے لشکر گاہ کی چکنی مٹی کیچڑ میں تبدیل ہو گئی اور ان کے لیے پیش قدمی میں رکاوٹ بنی۔ یہی بارش لشکر اسلام پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ رتیلی زمین جم کر سخت ہو گئی، جس سے قدم ٹکنے میں محفوظ ہو گئے۔ نیز مسلمانوں نے بہتے ہوئے پانی کو روک کر اپنے استعمال کے لیے بھی جمع کر لیا۔ قریش مکہ جنگ کے لیے بےتاب تھے، مگر ان میں سے کچھ لوگ غرور کی وجہ سے کہ ہم اکثریت میں ہیں اور مسلمان قلیل تعداد میں ہیں، ہمارا ان سے کیا مقابلہ بنتا ہے، جیسا کہ عتبہ بن ربیعہ کچھ مجبوری کی بنا پر لشکر کفار میں موجود تھا۔ ابو جہل نے اسے زبردستی روک رکھا تھا، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نیک دل بھی تھے جو خون ریزی اور تصادم سے بچنا چاہتے تھے۔ مثلاً حکیم بن حزام نے سردار فوج عتبہ سے جا کر کہا کہ اگر تم چاہو تو آج کا دن تمہاری ابدی یادگار بن سکتا ہے۔ عتبہ نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ اس پر حکیم بن حزام نے کہا کہ قریش کا اصل مطالبہ تو حضرمی کا خون ہے، وہ تمہارا حلیف تھا، تم اپنی طرف سے قریش کو خون بہا ادا کر دو تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عتبہ مان گیا، مگر اس کے لیے ابو جہل کی منظوری ضروری تھی، اس لیے حکیم عتبہ کا پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل عتبہ کا پیغام سن کر بولا، ہاں۔ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے کیونکہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکا ہے اور اس جنگ میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو نقصان نہ پہنچے۔ ابو جہل نے اپنی اسلام دشمنی اور ہٹ درمی کی بنا پر اس بات پر اتفاق نہ کیا، بلکہ حضرمی کے بھائی ابو عامر کو بلا کر کہا، دیکھتے ہو تمہارا خون بہا تمہاری آنکھوں کے سامنے سے نکلتا جا رہا ہے۔ ابو عامر نے مرعوب ہو کر ابو عامر نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑ ڈالے اور گرد اڑا کر وا اموا کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس واقعے نے سارے لشکر میں آگ لگا دی۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے دنیا کے انوکھے لشکر کی صف بندی فرما رہے ہیں۔ انوکھا اس لحاظ سے کہ دنیا کا یہ پہلا لشکر تھا جو کسی دنیاوی غرض کے لیے صف آرا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی حفاظت میں کھڑا تھا۔ اس لشکر کے سالار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غرور تکبر کے بجائے اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر سے لشکر کو ترتیب دے رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ صف بندی کے دوران سواد بن غزیہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا کہ سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بدلہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جو صورتحال درپیش ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جنگ شروع ہو گئی تو اس میں پتہ نہیں کہ مروں گا یا زندہ رہوں گا، اس لیے میں نے سوچا کہ زندگی کے آخری اور فیصلہ کن لمحات میں میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہو کہ میرا جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چھو جائے تاکہ روز محشر یہ قربت میرے کام آئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا کہ اتنی بڑی دنیا میں توحید کی قسمت کا انحصار صرف چند جانوں پر تھا۔ چنانچہ جب صفیں درست ہو چکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری احکامات موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ پھر طریقہ جنگ کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ جب مشرکین جمگٹا کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں، تلواریں نہ چلانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس مرکز قیادت یعنی کہ چھپر میں تشریف لے گئے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستے کو لے کر چھپر کے دروازے پر متعین ہو گئے۔ میدان بدر میں قریش مکہ کے لشکر کی تعداد 1000 تھی، مگر اس کے مقابلے میں مسلمان صرف 313 یا 314 اور کچھ کے مطابق 317 تھے۔ اسلام کے مستقبل کا فیصلہ اس قلیل تعداد پر مشتمل پاکیزہ جانوں پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قلیل تعداد اور سامان حرب کی کمی کا بھی احساس تھا۔ ان لمحات میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید افرادی قوت کا سامنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اصول اور اپنے حسن اخلاق کے زرعی اصول کی پاسداری فرمائی۔ ہوا یوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ دوران سفر قریش مکہ کے لشکر کے قریب سے گزرے۔ کفار نے انہیں روک لیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو جا رہے ہو۔ وہ چونکہ جنگ کے حالات و واقعات سے نا واقف تھے، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ اب کفار نے انہیں جنگ میں عدم شرکت کے وعدے پر چھوڑ دیا کہ تم جنگ میں شرکت نہیں کرو گے۔ اب وہ دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتحال آپ کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ وہ دونوں کفار سے جنگ میں شرکت نہ کرنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں، تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدے کی پاسداری کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح نصرت کا وعدہ فرما چکے تھے۔ ملائکہ کی فوجیں ہم رکاب تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور اندیش سپہ سالار کی مانند اصول جنگ کے مطابق فوج کو ترتیب دیا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خزرج کا علم حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوس کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ جنرل کمانڈر کا سفید علم حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سپہ سالار اعلیٰ کے کمانڈر خود سنبھال لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آئے اور آتے ہی اپنے پروردگار سے نصرت کا وعدہ کرنے کی دعا فرمانے لگے کہ اللہ ہمیں کامیاب فرمانا، اور مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا التجا کرنے لگے۔ اے اللہ، اگر تو مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت ختم کر دے گا تو دنیا میں کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ اے اللہ، اپنا وعدہ پورا فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق آمین سم آمین کہتے جاتے اور کسی وقت انہی کلمات کو دہراتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے مانگتے تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، پھر فرمایا اے ابوبکر خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر آئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کی فضیلت بیان فرمائی، پھر ایک مٹھی کنکر اٹھا کر شاہت الوجوہ پڑھ کر مشرکین کے منہ کے اوپر دے ماری۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے، اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اسی حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ شیطان العین سراقہ بن مالک بن حسین کی شکل میں ہر طرح کی امداد کے وعدے لیے ابو جہل کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں افواج روبرو ہوتے ہی اچانک بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو جہل نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ شیطان نے اسے زور کا گھونسا مارا جس سے وہ گر پڑا۔ شیطان اپنا دامن چھڑا کر پھر بھاگنے لگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر کفار نے پوچھا سراقہ کیوں بھاگتے ہو؟ اس پر وہ بولا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے فرشتوں کا نزول دیکھ لیا تھا۔ اسود بن عبد الاسد مخزومی ایک نہایت ہی بد خلق اور کینہ پرور کافر تھا۔ یہ لشکر کفار سے اس عہد اور اشارے سے نکلا کہ میں مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پی کر اسے ڈھا دوں گا یا پھر اپنی جان دے دوں گا۔ جب یہ لشکر کفار سے نکل کر حوض کی طرف روانہ ہوا تو اتفاق یا قصدن ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور حوض سے کچھ فاصلے پر دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی تک کٹ کر دور جا پڑا۔
وہ اس طرح زمین پر گرا کہ اس کا رخ اپنے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بہتے ہوئے خون کی پرواہ کیے بغیر گھسیٹ گھسیٹ کر خود کو حوض کی طرف بڑھاتا رہا، اور حوض میں داخل ہوتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ضرب سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور وہ حوض ہی میں ڈھیر ہو گیا۔ عرب کے دستور کے مطابق جنگ کی ابتدا کے لیے لشکر کفار کے 3 نامور جان باز عتبہ، شیبہ اور ولید انفرادی مقابلے کے لیے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا۔ جواب میں لشکر اسلام کی طرف سے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ جب یہ تینوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے سامنے پہنچے تو عتبہ نے نہایت ہی تکبرانہ انداز میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم انصار ہیں۔ یہ سن کر عتبہ نے نہایت ہی تکبر کے انداز میں اور لہجے میں کہا کہ اے محمد، یہ لوگ ہمارے مقابلے کے نہیں اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی غرض ہے۔ ہمارے مقابلے میں ہمارے اصل دشمن یعنی کہ مہاجرین کو بھیجیں۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تینوں جانثاروں کو واپسی کا حکم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ جب یہ تینوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو عتبہ نے اسی تکبر سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب میں تینوں نے اپنا تعارف کروایا تو جواب میں اس نے کہا کہ ہاں، آپ لوگ شریف اور ہمارے مقابلے کے انسان ہیں۔ معرکہ آرائی شروع ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل شیبہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل ولید کا لمحہ بھر میں سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ معمر تھے، ان کے مد مقابل عتبہ بن ربیعہ سے دو وار کا تبادلہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے اور آتے ہی عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں کٹ گیا اور آواز بند ہو گئی تھی۔ جنگ کے 4 یا 5 روز بعد جب لشکر اسلام مدینہ کی طرف روانہ واپس ہو رہا تھا، وادی صفرہ میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے۔ ان 4-5 دنوں میں ان کی آواز بند ہی رہی۔ جنگ کا آغاز کفار مکہ کے لیے نہایت ہی برا تھا، کیونکہ اپنے 3 نہایت ہی بہترین شہ سواروں اور جنگجوؤں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ ادھر مسلمان اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اپنے سروں کو جھکائے اپنی اپنی جگہوں پر چوکس مضبوطی سے قدم جمائے مشرکین کے حملوں کو دفاعی انداز میں روک رہے تھے اور زبان پر احد احد کا کلمہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ نہایت ہی زور کا رن پڑا اور جب لڑائی پورے شباب پر آ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ اب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ مجاہدین اسلام نے کفار کی صفوں کو درم بھرم کر کے رکھ دیا۔ نتیجے کے طور پر کفار 70 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے تعاقب کر کے 70 یا 90 کفار کو گرفتار کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو ہاشم کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ رعایت کریں، کیونکہ یہ لوگ مجبوراً کفار کے ساتھ آئے ہیں۔ اس مارکہ حق و باطل میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے۔ ان میں بڑی بڑی نامور شخصیات شامل تھیں، جیسے کہ عتبہ اور شیبہ، ربیعہ، ولید بن عتبہ، حنظلہ، عبیدہ وغیرہ شامل تھے۔ جبکہ گرفتار شدگان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوفل بن حارث وغیرہ شامل تھے۔ مکہ کے گھر گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا خواب سچا ثابت ہو گیا کہ مکہ کے ہر گھر میں خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ جب کفار مکہ میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کا پتہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈھونڈنے نکلے اور دیکھا کہ ایک جگہ ابو جہل نیم مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھے اور اس سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، دیکھ اللہ نے تجھے کیسا ذلیل کیا ہے۔ اس نے پوچھا لڑائی کا کیا ہوا؟
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تمہارے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے اور باقی میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر کاٹنے لگے۔ اس نے کہا میرا سر گردن کے قریب سے کاٹنا تاکہ سر بڑا معلوم ہو، یہ ایک سردار کا سر ہے۔ اس مارکہ حق و باطل میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ شہداء میں 6 مہاجرین اور انصار میں 8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مہاجرین کی لاشوں کو دفن کیا گیا جبکہ کفار کی لاشوں کو ایک بڑے گڑھے یا کنویں میں پھینک دیا گیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق بنو نجار سے تھا کی نگرانی میں دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی بالائی اور پستی کی آبادیوں کی طرف فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے مدینہ میں اس وقت داخل ہوئے جب لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر چکے تھے۔ مدینہ میں جنگ کی فتح کی خوشخبری 18 رمضان المبارک کو پہنچی۔ یہود اور منافقین نے مدینہ میں جھوٹے پروپیگنڈے کر کے یہ خبر پھیلا رکھی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں، جس سے مدینہ کی فضا میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا کہ واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں، دیکھو یہ انہی کی اونٹنی ہے اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے شکست کھا کر بھاگا ہے، اس لیے اتنا مرعوب ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہے۔ جب دونوں قاصد قریب پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور جنگ کی تفصیلات پوچھنے لگے۔ تفصیلات سننے کے بعد انہیں یقین آیا۔ اس کے بعد ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ مدینے کی فضا نعروں سے گونج اٹھی اور مدینہ میں رہ جانے والے مسلمان نہایت ہی بےتابی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے بدر کے راستے پر چل پڑے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے کے بعد 3 دن بدر ہی میں قیام فرمایا۔ ان 3 دنوں میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف پڑ گیا۔ جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو بھی مال غنیمت کا سامان ہے وہ میرے حوالے کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس دوران مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں وحی نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح صفائی رکھو اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق مال غنیمت میں سے خمس علیحدہ کر کے باقی مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں قیام کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وادی صفرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ نضر بن حارث اس مارکہ حق و باطل میں کفار مکہ کا علم بردار تھا، اکابرین قریش میں سے تھا اور یہ شخص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور ایذا رسانی میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ چنانچہ حکم ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب لشکر مقام ارکے نتبیہ میں پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ شخص بھی ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ اسی نے حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری ڈال دی تھی اور اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر پھندا لگایا تھا۔ جب اس کے قتل کا حکم نامہ جاری ہوا تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے لیے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ۔ اس کے بعد ایک روایت کے مطابق حضرت حاسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ جب لشکر اسلام مقام روحہ پہنچا تو مدینہ میں موجود جو مسلمان خوشی سے بدر کی طرف چل پڑے تھے وہ مبارکباد دینے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے فتح کی مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں کس لیے مبارکباد دے رہے ہیں؟
ہمارا مقابلہ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا ہے جو اونٹ جیسے تھے۔ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آج کا ہمارا جنگ بدر کا ٹاپک مکمل ہوا۔